अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदीद। मैं आपके साथ मोहम्मद उसामा हूँ। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और यमन की सूरत हाल के हवाले से। आज वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें पाक फ़ौज के तीनों अफवाज के जो सरबराहान थे वो भी शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो कि सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे, उस हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और सरताज अजीज़ जो कि मशीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब भी मौजूद थे। इसके साथ साथ एक और अहम खबर ये है कि चीन के सदर 20 और 21 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस तमाम हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हफीज़ साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब मौजूद हैं और उनके साथ खालिद महमूद रसूल साहब हमारा साथ देंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा चुका हूँ। और नाज़रीन, इस हवाले से आज जो मीटिंग हुई है, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास था और ब्रीफ किया गया तमाम अहम ओहदेदारान को। उस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए वो दिखाते हैं आपको। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले आला सतह के इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मशीर ख़ारजा समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने शुरका को दौराए सऊदी अरब के हवाले से तफसीली आगाह किया। उन्होंने बताया कि सऊदी हुक्काम पर वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और मुश्किल वक्त में सऊदी अरब का भरपूर साथ देगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी हुक्काम को बताया गया है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया है, जिसमें हौसियों पर जोर दिया गया है कि जेर कब्जा इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। पाकिस्तान ने हौसियों को बैरूनी इमदाद मिलने के हवाले से इत्तलात पर भी तशवीश का इजहार किया है। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हौसियों पर पाबंदी और यमन जाने वाले सामान की जांच पड़ताल के फैसले को सराहा गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि कौम सऊदी अवाम के शाना बशाना खड़े होंगे, जबकि सऊदी हुक्काम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के पॉलिसी बयान को भी सराहा गया है। इजलास के शुरका ने दौराए सऊदी अरब पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि इस्लामी ममालिक मसले के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए और इस हवाले से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी तामीरी किरदार अदा करे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। जो इजलास हुआ आज वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, और इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोफेसर हफीज़ साहब की तरफ पहले जाएंगे। प्रोफेसर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, और अगर हम इससे पहले कुछ रोज़ की बात करें तो सबसे पहले जब ये सिचुएशन का आगाज़ हुआ सऊदी यमन तनाज़े के हवाले से, ख्वाजा आसिफ साहब एक वफ़द के साथ जाते हैं सऊदी अरब। उसके बाद एक पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलवाया जाता है, मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर होती है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से पॉलिसी बयान आता है, क्योंकि कुछ एम्बिग्विटीज़, कुछ शकूक व शुबहात पाए गए, वज़ीर-ए-आज़म को बयान देना पड़ा। और उस बयान के बाद सऊदी वज़ीर की जानिब से एक तनकीद से भरपूर एक बयान सामने आता है, और उस बयान के बाद सऊदी वज़रा भी पाकिस्तान आ जाते हैं, और फिर ज़रूरत पेश आती है एक और वफ़द भेजने की, जो कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत भेजा जाता है, जिसमें मुशर ख़ारजा भी होते हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा भी होते हैं। क्या वज़ीर आला शहबाज शरीफ का जो दौरा था सऊदी अरब का, वो अपना पैगाम जो कि इतने लोग कन्वे नहीं कर सके, पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद और वज़ीर-ए-आज़म का जो पॉलिसी बयान था, वो भी कन्वे नहीं कर सका, क्या शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए इस बार? देखिए, हम ज़्यादातर सुपरफिशियल चीज़ें देख के उनके ऊपर काम करते हैं जी, और वो जब सुपरफिशियल होती हैं, जड़ पे हम तवज्जो नहीं देते, जो असल वजूहात हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, और हम इग्नोर करते हुए पब्लिक को भी उसी तरीके से इन्फॉर्म नहीं करते। ये सारी जो इनको काम करना पड़ा कि एक दफ़ा पहले एक बयान दे दिया बग़ैर सोचे समझे, फिर दूसरा दे दिया, फिर एक वफ़द भेज दिया, फिर दूसरा वफ़द भेज दिया, ये तो सिम्प्टोमेटिक इलाज करते रहते हैं। उसका जड़ का इलाज या जड़ की जो बीमारी है उसका इलाज नहीं करते। हमें इस मसले को, यमन के मसले को देखना होगा रीजनल पॉलिटिक्स में के फ्रेम में या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स के फ्रेम में। सही। मैंने कई दफ़ा इस मौजू पे बात की है, और ये मसला उतनी देर तक हल नहीं होगा जितनी देर तक हम इसकी जो तय है उस तक पहुंच के एनालिसिस करके फिर उसका जेन्युइनली सलूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। सही। ये मेरी नज़र में मुसलमानों को आपस में लड़ाने की जंग है। जी। ये
گلف کنٹریز کو کمزور کرنے کی جنگ ہے، اور میرے خیال میں اس جنگ کو الٹیمیٹلی بڑا کرنے کے لیے تاکہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر سکے، یہ اس کی طرف کوشش ہے۔ آج کسی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بیان تھا کہ عراق اور سعودی عرب جو دونوں امریکہ کے بہت زیر اثر ہیں، دونوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ سپارک کا ذریعہ بن سکتی ہے ٹو سٹارٹ اے بگر وار۔ یہ آج کی خبر میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں کسی میں پڑھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ریجن میں ایسی جنگ چھڑ جائے جو کئی ملکوں کو آپس میں کئی ملکوں کو لپیٹ میں لے لے، اور یہ جنگ پھر بڑھتے بڑھتے اس طرح سے بڑی ہو جائے کہ یہ شاید ورلڈ وار کا ذریعہ بن جائے۔ آج بھی اگر اسی گلوبل پولیٹکس کے فریم میں آپ سے بات کہوں کہ دو طرح کی جنگ ہو رہی ہے، ایک تو ملٹری وارفیئر کی ہے، دوسری معاشی جنگ بھی ہے، اور یہ دونوں جنگیں سائیڈ بائی سائیڈ لڑی جا رہی ہیں اس ملک میں بھی اور بہت سارے ملکوں میں بھی۔ جیسے پابندیاں لگی ہوئی ہیں رشیا کے اوپر بھی، ہمارے اوپر بھی کئی طرح کے مسائل ہیں۔ رشیا کے پریزیڈنٹ نے یا پوٹن نے آج کہا ہے کہ ہمارے اوپر معاشی پابندیاں کچھ نہیں کر سکیں، ہمیں اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا کہ ہم برداشت نہ کر سکیں۔ میرا کہنے کا مقصد، آخری جملہ، کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں معاشیات اور ملٹری کے معاملات شامل ہیں، یہ بیسیکلی اس جنگ کو طول دینا اور بڑا کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح۔ برگیڈ صاحب، پروفیسر صاحب نے کہا تو ایک معاشی ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور دوسرا اسلامک کنٹریز کو آپس میں لڑوانے کا ایلیمنٹ ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے، اس سے پہلے بھی وفد گئے، کیا پاکستان نے کچھ اممیچورٹی کا مظاہرہ کیا؟ اتنی زیادہ چیزیں ایک دم سے ہونے لگی، پاکستان کو کلیئر کٹ رہنا چاہیے تھا اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو پروفیسر سے بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ بجا ہے، جو امریکن سازش ہے یا جو گریٹر اسرائیل کی سازش ہے، جس طرح آپ کے اوپر مسلم ممالک کے اندر جو خلفشار پھیلانے کی کوشش کی گئی اور جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہم سب تمام ممالک ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کے کام کو آسان کر رہے ہیں۔ اب بات یہاں پہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس تمام خلفشار میں، اس تمام کرائسس میں پاکستان کا رول کیا ہے، یا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے جو اس کو میں ایز اے پاکستانی جس کے اوپر ڈائلیٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ڈیفیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا بڑا اس وقت جو آپ کو کے اوپر جو کرائسس میں جو آپ کا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فل ٹائم فارن منسٹر کوئی نہیں۔ بالکل صحیح۔ فل ٹائم فارن منسٹر نہیں ہے تو آپ کا کوئی فارن پالیسی کا جو ایک کنسالیڈیٹڈ تھاٹ اوور جواب جو آنا چاہیے، جو ڈیلیبریٹڈ، وہ موجود نہیں ہے۔ اب جب آپ کے فارن منسٹر موجود نہیں ہے تو مجھے تو شہباز شریف صاحب کا رول کوئی سمجھ نہیں آتا۔ صحیح۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشیر خارجہ بات مشیر خارجہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ایک فورن یہ جو ایشو ہے یہ آپ کی فورن پالیسی سے اور آپ کی ڈیفنس پالیسی سے ریلیٹ کرتا ہے، بالکل صحیح، اور اس کے ساتھ آپ کی اکنامک سے ریلیٹڈ ہے۔ ایبسولوٹلی۔ تو اس میں منسٹریز نے فل ٹائم رول پلے کرنا ہے، ان کا ایک کنسالیڈیٹڈ ایک تھاٹ اوور، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھنک ٹینکس کے ذریعے جو آپ نے جواب تلاش کرنا ہے، وہ اس کا سیاسی جواب جو ہے وہ سیاست دانوں نے صرف اس کے اوپر بحث کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ کا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فارن منسٹر نہیں ہے، بالکل صحیح، اور یو آر ورکنگ آن پارٹ ٹائم بیسس۔ صحیح۔ تو آپ کے جو مشیر ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے برگر صاحب کہ ابھی تک فارن منسٹر ہی نہیں؟ وجہ تو آپ پھر پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں نا، میں تو وجہ نہیں بنا سکتا، آپ کے نزدیک مجھے جو ڈرا بیک نظر آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ ہے، شہباز شریف صاحب کا اس تمام ایشو میں ایز اے چیف منسٹر پنجاب کوئی رول نہیں بنتا، لیکن رشتہ داریوں پہ غالباً رول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ذاتی تعلقات رہے ہیں، اور یہاں سے یہ جس ڈیبیکل کا آغاز ہی بنیادی طور پہ آپ کی کچھ ایسی ذاتی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہوا جو آپ نے بغیر سوچے، بغیر اداروں کو کنسلٹ کرتے ہوئے دے دی، اور جب وہ کمٹمنٹس دے دی گئی تو اس کے بعد جب آپ کا میڈیا سے یا آپ کا انٹلیکچوئل سے یا ویسے جو پبلک سے ایک رسپانس آیا، وہ اس سے ٹیلی نہیں کرتا تھا، اس لائن میں نہیں تھا جس لائن میں آپ جواب دے چکے تھے۔ میری نظر میں اس کے اوپر ایک اوپن پارلیمنٹ سیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے ذریعے
آپ نے وہ سیشن کر کے اپنے خلاف ایک جو کرٹسزم ہے اس کو اور فردر جنریٹ کیا ہے. آپ نے کچھ ایسے یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے تعلقات جو ہیں وہ بڑے کلوز رہے ہیں. سب بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد خالد محمود رسول صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی تک فورن منسٹر ہی نہیں ہے. برگیڈ صاحب نے تو کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا جائے, لیکن خالد محمود رسول صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے ابھی تک فورن منسٹر ہی موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے کہا کہ ایک اہم عہدہ وزیر خارجہ کا عہدہ ہی ابھی موجود نہیں ہے. خالد رسول صاحب سے پوچھیں گے. خالد رسول صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے تو کہا کہ ایک اہم پوسٹ یقیناً ایک بہت انتہائی اہمیت کا حامل یہ عہدہ ہے وزیر خارجہ کا, جو کہ ابھی تک پاکستان میں موجود نہیں ہے اس موجودہ حکومت میں. مشیر خارجہ ہیں لیکن جو ایک ہونا چاہیے وزیر وہ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے, وہ یہ ہے کہ پارٹی اور حکومت جس انداز میں چلائی جا رہی ہے وہ ایک خاندانی طرز حکومت پہ ہے. وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر ہے. اس میں لاٹ آف انسیکیورٹیز ان سائڈ. اب یہ ہے کہ کچھ وزارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ کیونکہ میڈیا پہ ہوتے ہیں, پبلک فیس پہ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل انٹرفیس ان کا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ شخصیات بڑی قداور ہو جاتی ہیں دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں. تو اس کا حل انہوں نے آسان یہ نکالا ہوا ہے کہ وہ جونیئر قسم کے بیوروکریٹ اکٹھے کر لیتے ہیں, تو زیادہ تر فیصلے سرتاج عزیز صاحب تو خاصے سینئر ہیں. اب یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب شروع کا اگر دیکھیں تو ڈیفنس منسٹر کوئی نہیں تھا. ڈیفنس منسٹر کب رکھا گیا؟ جب سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے کہا گیا تو ہم نے ڈیفنس منسٹر اور اس کو رکھا جس کی اس وقت آرمی کے متعلق رائے جس طرح کی تھی وہ ایک کنٹروورشل چیز تھی. اچھا پھر دیکھیے کہ وزیر خارجہ نہیں رکھا گیا جبکہ پاکستان سب سے زیادہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں پھنسا ہوا ہے, دونوں فرنٹس کے اوپر بھی اور ورلڈ وائڈ بھی. تو وی نیڈیڈ اے فل ٹائم ا ویری گڈ فارن منسٹر آلسو. اس کے برعکس ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک شخص کو رکھ دیا جو کوئی 84 ایئرز ایج کا ہے, جس عمر میں دوائیوں کے نام جیسے یاد رکھنے کے لیے وہ بندہ ایک اور ساتھ چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا اس کو ہم نے مشیر رکھ لیا. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور شخص کو رکھ دیا جو کہ اسی فارن منسٹری سے مطلب پلا بڑا ہے. اب یہ ہے کہ وہ پوری منسٹری ہم نے کنفیوز کر کے رکھ دی, 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دی. پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر مسئلہ پڑا ہوا ہے. اچھا صرف یہی نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ شروع میں انہوں نے کامرس منسٹر تک نہیں رکھا تھا. صحیح. یہ انجینئر خرم دستگیر جو ہیں یہ بعد میں لڑکتے اس منسٹری میں پہنچے, ان کی مجبوری بن گئے. لا منسٹر کافی دیر تک نہیں رہا تھا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے اس خاص طور پہ جو یہ اپنا مسلم لیگ نون کا ہے کہ یہ بہت ساری اہم پورٹ فولیوز کے اوپر بندے رکھنے سے کتراتے ہیں, اور یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے. جو میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں باتیں, ایک تو یہ ہے کہ اہل قسم کے بندوں کی کمی بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ایٹیچیوڈ اور مائنڈ سیٹ ہے کہ جس میں بنیادی طور پہ فیصلے جو ہیں وہ آپ ایک وسیع البنیاد مشاورت کی بجائے خود بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے کارڈز اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں, آخر وقت تک جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کسی کو آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے. جس انداز میں فیصلے کیے جاتے ہیں خالد صاحب یہ جو لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے بندے نہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ان سے انسیکیور فیل کرتے ہیں, تو لہٰذا نہیں رکھتے آپ. یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی قیادت میں وفد بھیجا گیا جس میں مشیر خارجہ بھی موجود تھے, سیکرٹری خارجہ بھی, کہ یہ آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ رشتہ داریوں کے تناظر میں وہاں سے جو انٹرسٹ ہیں خصوصاً نون لیگ کو, اس حوالے سے یہ بھیجا گیا وفد. دیکھیں اس پہ دونوں باتیں کیونکہ یہ تو ڈائریکٹلی فورن منسٹری کیونکہ منسٹر نہیں ہے تو مشیر خارجہ اصولی طور پہ اس کے سربراہ ہونے چاہیے. بنیادی طور پہ اس میں 2 باتیں بڑی واضح آتی ہیں کہ ہم حکومت چلا کس طرح رہے ہیں. ہم پراپر مشینری کے ساتھ حکومت نہیں چلا رہے. جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بھی ہم ڈیسیشن میکنگ اسی طرح ایڈ ہاک پہ کر رہے ہیں. کسی دن آپ کے وزیر داخلہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد منا کے انہیں آپ لے آتے ہیں, سو آن سو فورتھ. تو ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹیٹ آف افیئر ہے دیٹ ریفلیکٹس بیسیکلی کہ پوری گورنمنٹ جو ہے اس اہم ترین شعبے کو چلا کس طرح رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی اگر یہ فورن منسٹری کا کام ہے, آپ کے پاس 2 بہت اچھے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مشیر رکھے ہوئے ہیں, they should be good enough. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فل ٹائم منسٹر بھیجیں. آپ نے اگر چیف منسٹر پنجاب کو بھجوایا جن کا بظاہر اس منسٹری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف ایک ہی لینا دینا ہے کہ وہ آپ کا ذاتی بھائی بھی ہیں اور ذاتی میسج لے کے وہاں جا رہے ہیں. یہ تو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, پروفیسر صاحب نے, بریگیڈیئر صاحب نے اور باقی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں, یہ تو اسی شعبے کو تقویت دے رہی ہے
کہ آپ نے اندر کھاتے جو بھی ایک پرسنل لیول کے اوپر کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے قومی مفاد کو یا اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک جو بھی پالیسی ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اصولی طور پہ آپ کے سرتاج عزیز صاحب بھی جاتے ہیں, آپ کے فاطمی صاحب نے جانا ہے وہ جاتے, آپ کے سیکرٹری اعزاز احمد نے جانا ہے وہ جاتے, آپ کے ڈیفنس منسٹر جاتے. بھائی یہی میسج وہ کنوے کر رہے تھے, لیکن ان کا پرسنلی جانا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا. پروفیسر صاحب میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. جی بالکل. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات جیسے ہوتے ہیں نا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن, وہ نہیں ہے, شخصی ریلیشنز ہیں, پرسنل ریلیشنز ہیں. تو اس لیے پرسنل ریلیشنز میں شہباز شریف ہی جاتے ہیں تو وہ پرسنل گفتگو ہو سکتی ہے, بالکل صحیح, کیونکہ ٹرسٹ والا ریلیشن شپ ہے. بالکل صحیح. تو اس لحاظ سے تو اس کو جس طرح سے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اس بات کو, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ پھر یہ شخصی طریقے سے حکومتیں چلاتے ہیں صحیح, کیونکہ ان کے ریلیشنز باہر بھی پرسنل ہیں, ذاتیات کو امریکہ کے ملحوظ ساتھ, خاطر رکھا جاتا ہے, گلف کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو جب پرسنل ریلیشنز پہ کام ہوگا تو پھر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کمیونیکیشن نہیں ہوگی, نہ ہی انسٹیٹیوشنز کمیونیکیٹ کریں گے. اسی لیے ہمارے پاس فل ٹائم فارن منسٹر نہیں ہے, کیونکہ فارن آپ یہ وجہ سمجھتے ہیں اس کی, فارن منسٹر نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, کام ہونا ہے اوپر پرسنل ریلیشنز اور انٹرسٹ جو ہے بیس پہ. بالکل صحیح, ٹرسٹ میں یہ بات کہی جائے گی ادھر, صحیح, وہ ٹرسٹ میں امپلیمنٹ ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو جب ہونا اس طریقے سے ہے تو وہ فل ٹائم فارن منسٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کیوں سیلری دینی ہے جب اس نے کام نہیں کرنا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو چلا کیسے رہے ہیں, صحیح, گورنمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے. صحیح. تو پھر ہمیں اسی طرح سے جو شخصی ریلیشنز ٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہیں یہی وزٹ کریں گے اور یہی معاملات کو سالو کریں گے, اور شاید کوئی معاملات یعنی آپ کے نزدیک شہباز شریف کے سربراہی میں وفد بھیجنے کی وجہ یہی ہے؟ میرا خیال ہے وجہ بھی یہی ہے, اور اس کی وجہ سے شاید معاملات کچھ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں, ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بھی. تو اس لیے جو چیز کام کرتی ہے وہ وہی یوز کرتے ہیں نا, وہ چیز یوز نہیں کریں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 80s میں ہیں ہمارے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب, تو وہ تو امریکہ میں بھی 51% لوگ جو 80s میں ہوتے ہیں ان کو الزائمر ڈیزیز ہوتی ہے, بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے ہمیں وہ ایکچولی چاہیے نہیں ہے, وہ صرف تصویر دکھانے کے لیے, تصویر کھنچوانے کے لیے. برگیڈ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا, خالد صاحب نے بھی کہا کہ ذاتیات کو لے کر چلا گیا ہے. شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو وفد بھیجا گیا, کیا وہ اپنی بات جو سمجھانی تھی, جو کہ وزیر اعظم کا پالیسی بیان بھی کنوے نہیں کر سکا, پاکستان کے جوائنٹ سیشن کی متفقہ قرارداد بھی اصل میں تو آپ اب ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں نا جی کہ جی ہم یہ کہنا چاہتے تھے, یہ ہم نے کہہ دیا, اس کو غلط کوٹ کیا گیا, اس پہ نیوٹرلٹی کا ورڈ جو ہے وہ میں اسی جانب آ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو بھیجنا اور ان کا دورہ کیا کامیاب ہے, کیا وہ کنوے کر پائے ہیں, سمجھا سکیں, سب کچھ سیٹلمنٹ ہو سکی؟ میں نے کہا نا کہ جو آبویس ریزنز ہیں اور جو آپ کے میڈیا کی رپورٹ ہے بالکل, یا جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں یہ تاثر تو یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ ہماری بات کو سمجھ گئے ہیں. لیکن میری نظر میں جہاں پہ اس وقت 100 ایئر کرافٹ استعمال ہو رہے ہیں, اور جس طرح جو کولیشن پارٹنرز نے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے جو پالیسی یا وضاحتی بیان سامنے آیا, اس میں وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ خلیجی برادر ہیں جو وہ ہماری قرارداد کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں اب وہی ایکسپلینیشن وہ کیوں دی جا رہی ہیں, وہ دیش دیے جا رہی ہیں کہ آپ کی جو قومی اسمبلی جہاں آپ نے یہ چیز پیش کی, وہاں تقریریں اتنی زیادہ ہوئی ہیں اور اتنی irrational تقریریں ہوئی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی, اتنی irrelevancy تھی ان میں. جس ہر ایک نے اپنی مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو مطلب ہے وہ ایک بلوچستان کے لیڈر ہیں, ہر قسم کی چیزوں میں وہ فائدے اٹھا رہے ہیں, یہاں ووٹ کے آ کے وہ جو ہے مطلب انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا. دیکھیے ہر چیز کو کہنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کسی کو انکار کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ جو پرابلم ہے یہ بنیادی طور پہ تو اس وقت تک یہ پرابلم یمن کے جو بارڈرز ہیں اس کے اندر کا پرابلم ہے. یعنی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حوثیز کا اور اپنا ساؤتھ یمن کا, ان کے درمیان جو چیزیں ہو رہی ہے وہ آپس کی لڑائی ہے, اور اسی کے اوپر یو این او نے بھی قرارداد پاس کی ہے.
انہوں نے اسی مطلب جیسے آپ کے ابھی چینل پہ کہ جی ان کی مدد نہیں کی جائے گی, ان کے جو چیزیں جاری ہیں ان کو ایکسپیکٹ کیا جائے گا. ابھی تک تو وہ سعودی عرب کے جیوگرافیکل بارڈرز کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ آیا ہی نہیں ہے. ہمارا کنسرن یمن کے اندر کی چیز سے تو نہیں ہے. پریشان کیوں ہمارے صاحب اب دیکھتے ہیں وہ فورسی کر رہے ہیں نا, کچھ پریمپشنز ہوتی ہیں, کچھ فور سائٹ ہوتی ہے, کچھ اندر کے فالٹ لائنز ہوتی ہیں, اندر کے کچھ فیئرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب کی یمن سے جنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی سعودی عرب اور یمن کی جنگ ہو چکی ہے. اس سے یہاں پہ وہ کتنی وہاں پہ ڈائنسٹیز رہی ہیں, وہاں پہ برٹشز بھی رہے ہیں, اوٹومن امپائر بھی رہے ہیں, رسولائٹ ڈائنسٹی بھی رہی ہے, زائدیز کی سے آفٹر ورلڈ وار, پہلی ورلڈ وار کے بعد وہاں پہ زائدیز جو ہے وہ جو ہے نارتھ یمن میں رول قائم ہوا تھا, اس وقت سے وہ چل رہا ہے, وہ تو اس کی ہسٹری ہے. اب آج کی تاریخ میں آپ کو سعودی عرب سے جو ہے اس کو یہ ایشور کرانے کی ضرورت تھی اپنی تقریروں کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے, کہ جی ہم آپ کے, اگر آپ نے آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو اگر آپ اپنے ٹروپس کو امیڈیٹلی کمٹ کرنا نہیں چاہتے, جو اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کے کچھ ریسورسز بھی ہیں جو استعمال, جیسے امریکنز ہیں, وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں, وہ سیٹلائٹ انفارمیشن دے رہے ہیں, انٹیلیجنس انفارمیشن دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کریں گے, کمیونیکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے, سیٹلائٹ پرووائڈ کریں. 100 جہاز ہیں جس میں سے جارڈن نے کنٹریبیوٹ کیا, آپ کو یو اے ای نے کنٹریبیوٹ کیا, باقی ملک ایجپٹ نے کنٹریبیوٹ کیا. تو سعودی عرب کی تسلی جو ان کا فریم آف مائنڈ ہے اس میں وہ سوچتے ہیں جس وقت آپ کی یہ کمٹمنٹ جائے گی کہ جی ہم آپ کے ساتھ اس شعبے میں اس طریقہ کار سے کام کر سکیں گے. جہاں تک خلیجی ممالک کا یا برادر ممالک کا رول ہے تو انہوں نے تو پاکستان کو کوئی رول نہیں دیا کہ آئے یہاں پر میں اور ہماری ثالثی کا کردار ادا کریں. گلف کوآپریشن کونسل ہے, اس نے اگر کام کرنا ہے تو گلف کوآپریشن کونسل کے ممبرز نے کہا. پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ بات چیت کی, پاکستان نے ایران کے ساتھ بات چیت کی. اب 2 فریق سامنے آ گئے ہیں, ایک سعودی عرب کے ساتھ اس کے کولیشن پارٹنر ہے, ایک یمن ہے, اور یمن کے اندر ایران کا رول ہے, اور ایران کے رول کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں, اور ایک ہمارا ہمسایہ ہے, ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. لیکن اس تمام چیزوں میں آل سیڈ اینڈ ڈن اگر آپ دیکھیں گے تو ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہے 2003 کا, جس میں یہ بیسز بھی استعمال کر رہے ہیں دونوں, اور وہ یہ کہا, جو اس کے اندر کلوز یہ ہے کہ کسی بھی ملک پہ حملہ جو ہے وہ اس کے اوپر تصور کیا جائے گا, تو وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے وہ ڈیفنس پیکٹ. تو آپ نے اس وقت سعودی کی جو سیٹسفیکشن ہوگی وہ میرے خیال میں میئر ورڈ سے نہیں ہے. آپ کو جو کمٹ, اور آج کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں تینوں ڈیفنس چیف تھے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے, DGISI بھی تھے, CGS بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ اسی چیز کے اوپر ہوا کہ اگر یہ چیزیں جس طرح سامنے آ رہی ہیں اور سعودی جس طرح پریشیا ان کی ڈیمانڈ, تو اس میں ہم ان کو کس طرح ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور جب آپ وہ کمٹمنٹ ان کو دیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ جو لفظ بولیں گے وہ لفظ بھی ان کو سیٹسفائی کریں گے. بالکل. خالد محمود رسول صاحب, مجھے ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی ہے, میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا اس پر. مسلم ممالک کا جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک ہے, سعودی عرب یقیناً مسلم ممالک ہے, ہماری عقیدت بھی وابستہ ہے, یمن بھی ایک مسلم ملک ہے. جو سمجھنے کی میں چیز چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیبیا بھی ایک مسلم ملک تھا, اور لیبیا میں جو معاملات ہوئے سارا وہاں پر خون خرابہ بھی دیکھنے میں آیا. تب مسلم ممالک کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ معاملے میں ثالث بنا جائے یا معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے؟ نہیں, میرے خیال میں اس میں مسلم ممالک کی جو ایک سویپنگ ٹرمینالوجی ہے یہ استعمال کرنے سے کنفیوژن بڑھے گی. اس میں کوئی مسلم ممالک کا معاملہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ اس خطے میں طاقت کی ایک بندر بانٹ ہے, اور اس کا ایک توازن ہے, اور نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. وہ جب سوٹ کرتا ہے تو اسی حساب سے اتفاق سے نام ساروں کے مسلمان ہیں اور مسلم ممالک ہیں, تو لہٰذا یہ ہوگا. لیکن اگر پچھلی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ بھائی تاریخ بھری ہوئی ہے, یمن اور سعودی عرب ہمسائے ہیں, صدیوں سے ہمسائے ہیں, تو ان کے درمیان میں محاذ آرائی بھی رہی ہے, جنگیں بھی رہی ہیں, پاسٹ میں بھی ہوتی رہی ہیں, آج بھی ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ آئندہ سے سکون سے ہونا چاہیے. تو میرے خیال کے مطابق ہم جو برصغیر میں رہنے والے لوگ اور بالخصوص جو پاکستانی لوگ ہیں, ہم میں رومانٹسزم بہت ہے مسلم امہ کے حوالے سے, مسلم ممالک کے حوالے سے, اور ہم ان بالکل جو یہ رومانٹسائز اپنے آپ کو بہت زیادہ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک ریالٹی چیک ہے کہ بنیادی طور پہ یہ طاقت کی لڑائی ہے, یہ اقتدار کی لڑائی ہے, یہ اپنا انفلوئنس بڑھانے اور قائم رکھنے کی لڑائی ہے. اس میں میرے خیال کے مطابق وہ جو مسلم ممالک کا حوالہ ہے وہ تو کہیں بھی نہیں آتا بھائی. صحیح. پروفیسر جی مجھے جو چیز کہنی ہے یہاں پہ, جو میرے خیال میں بہت اہم ہے, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ 100 جہاز ہیں, کچھ دوسرے ملکوں نے دیے ہیں, بہت زیادہ سعودی عربیہ دفاع مضبوط ہے اس وقت سعودی عربیہ جن کو یوز کر رہا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 75 جہاز یمن کے پاس بھی ہیں. اب اس نے ایک جہاز بھی سعودی عربیہ واپس
اٹیک کرنے کے لیے نہیں بھیجا. صحیح. اب اس کے کوئی میننگز ہیں, بالکل صحیح. اس کی کوئی وجوہات ہیں. صحیح. وہ وجوہات جاننے کی ضرورت ہے کہ یمن نے واپس اٹیک کیوں نہیں کیا. میرے نظر میں جو دنیا کی پالیٹکس ہے اس کو جو میجر ملک ہے نا, ایران, ٹرکی, پاکستان اور شاید اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ملک بھی یمن سمیت, جی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے. جی, اس پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ ہم لڑیں گے تو خود مریں گے. صحیح. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مار کھا لیں, لڑیں نہیں, صحیح, تاکہ جنگ کا دائرہ بڑا نہ ہو. بیک فٹ پہ رہیں. ڈیفینسو گیم کر لیں. جی, یمن ڈیفینسو کر رہا ہے, صحیح. ورنہ یمن اٹیک کر سکتا تھا, اٹیک نہیں کیا. 75 جہاز ہیں, تو وجہ یہی ہے کہ مار کھا لو, بڑی جنگ سے بچ جاؤ, بڑے نقصان سے بچ جاؤ. یہ ڈیفینسو وار ہو رہی ہے. صحیح. اور یہ میرے خیال میں جن کو میسج جانا ہے جا رہا ہے کہ یہ جنگ بڑی نہیں ہوگی, صحیح. ہم الٹیمیٹلی اس جنگ سے نکل جائیں گے. اور یہ ہمیں میسج پھیلانا بھی چاہیے کہ ہم اس جنگ کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھتے ہیں, اور ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے اس جنگ کو بڑھاوا نہیں دیں گے, اور یہ جنگ نہیں بڑھے گی, اور یہ جنگ کنٹین ہو کے صلح صفائی ہو بھی جائے گی. ناظرین, پروفیسر حفیظ صاحب کا کہنا ہے کہ یمن ڈیفینسو ہے. ڈیفینسو کیوں ہے, یہ بریک کے بعد جانیں گے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے پروفیسر حفیظ صاحب نے کہا کہ یمن ڈیفینسو ہے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے جانیں گے. بریگیڈیئر صاحب, پروفیسر حفیظ صاحب نے تو کہہ دیا کہ یمن ڈیفینسو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے؟ میرے خیال میں یمن کی پرابلم سمجھیں جو اس وقت جا رہی ہے. یمن کے اندر اس وقت سینٹرل اتھارٹی کوئی نہیں ہے. یمن ایک ٹرائبل سوسائٹی رہا ہے اور آج بھی ٹرائبل سوسائٹی ہے. جی. یمن میں ٹرائبل فیکشنز جو ہیں, جب علی عبدالصالح کی حکومت تھی نا, جب انہوں نے 2011 میں جس حکومت, تو اس میں ایک وہ تھے, ایک وہاں پہ پارٹی ہے اصلاح پارٹی, صحیح, اصلاح پارٹی تھی, اور اس کے ساتھ ایک میجر جنرل منصور وہ ساتھ تھے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹرائبل فیکشنز کے لوگ شامل کیے ہوئے. صحیح. جس طرح افغانستان میں وار لارڈز ہیں نا, کہ آپ ایک سڑک سے گزریں گے تو آپ کو 10 جگہ ٹول پے کرنا پڑے گا. صحیح. جس کی سڑک سے گزریں گے اس کو ٹول دینا پڑے گا. صحیح. تو یمن بھی اسی طرح کا ملک رہا ہے. کیا وہاں پہ کوئی پرائم منسٹر آج ہے؟ کیا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے؟ کیا کوئی آرمی چیف ہے؟ وہاں پہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حوثیز کے ساتھ جو صالح کے جو لائلسٹ تھے, آرمی کی یونٹیں تھی, جن کے پاس ٹینکس بھی ہیں, جن کے پاس گنز بھی ہیں, اور جن کے پاس ٹرانسپورٹ, وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. منصور الہادی کے لائلسٹ جو تھے وہ منصور الہادی کے ساتھ شامل ہو گئے. بیسس کے اوپر جتنے ہیں وہ حوثیز کا قبضہ ہو گیا, بلکہ سنا پہ ان کا قبضہ بہت پہلے ہو گیا تھا, 2011 میں ہو گیا تھا. اور یہ سٹرگل جو ہے یہ شروع ہوئے آج نہیں, یا آج سے 6 سال ہو گئے سٹرگل شروع ہوئے. تو اس وقت کوئی سینٹرل اتھارٹی ہوا ہے, تو وہاں پہ جو وار ہو رہی ہے وہ انٹر ٹرائبل, اور جو ایک بغاوت جو ہوتی ہے نا جس میں فوج بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, وہ جو سول وار جس کو آپ کہتے ہیں, وہ وہاں, تو اس میں کوئی وہ چونکہ اپنے ملک کے اندر لڑ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کو یہاں پر کاٹنا چاہوں گا آپ کی بات. آپ کیا سمجھتے ہیں سعودی حکومت اور جو یمنی حکومت ہے, آپس میں ان کا اتحاد دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں اتحاد کی بات نہیں ہو رہی. وار جو ہوتی ہے جب دونوں جو وار ہوتی ہے نا, وہ کبھی ڈیفینسو نہیں ہوتی. وار از آلویز, وار کا مطلب بھی نام ہی اوفینسو ہے. بالکل صحیح. ڈیفینسو صرف پوزیشنز ہوتی ہیں, آپ دفاع میں چلے جاتے ہیں, اس کو آپ ڈیفینسو پوزیشن. تو کیا یمن میں لوگ دفاع میں گئے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے سے کنفرنٹ کر رہے ہیں نا, تو کنفرنٹیو وار ہے. لیکن چونکہ وہ وار اس نے فوج کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے, اس نے اپنا ایئر فورس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یعنی وار ابھی تک ایسی ہے, میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ جیوگرافیکل فرنٹیئرز کے اندر ایسی ہے کہ باب المندب ہے, ٹھیک ہے, اٹ از اے نیرو اسٹریٹ جو ریڈ سی کو کنیکٹ کرتا ہے گلف آف عدن سے, جس سے 90% آئل گزرتا ہے.
وہاں پہ اب UNO نے بھی وہاں پہ آبزرویشن لگا دیا ہے, وہاں پہ میری ٹائم سے, لیکن وہاں تک بھی ابھی جنگ نہیں پہنچی ہے کہ وہ یہ کریں وہاں کے ٹرائب کے اس کو بند کر دیں. اس کو بند کریں گے تو ویسٹ پریشان ہو جائے گا, وہاں تک بھی ابھی نہیں پہنچے. تو وہ زیادہ تر ان کا اندر کا کانفلکٹ ہے. اب اس کانفلکٹ کو اسکلیٹ وہ کس طرح ہوا, وہ کانفلکٹ کس طرح اسکلیٹ ہوا ہے, اس میں ہو کیا رہا ہے. جیسے ابھی کل بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی وہاں پہ ایک مدرسے پہ بمباری ہوئی جس کے اندر وہاں پہ انہوں نے اپنا اسلحہ اور باقی ذخائر چھپائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اس میں سعودی, تو اس پہ جو اور سعودی عرب کی طرف سے یا کولیشن کی طرف سے کیا ہو رہا ہے, کولیشن کی طرف سے ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ مارک مائی ورڈ دیٹ ایریل بمبارڈمنٹ از نیور اے فائنل وکٹری. اور سعودی نے پاکستان سے بھی طیارے مانگے تھے. جہاں یہ ڈیفنسز, یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا, اس میں آپ کی اسپیڈ جو ہوتی ہے, جس آپ 200 اپنا آپ 50 کلومیٹر ایڈوانس کر رہے ہیں, وہ اس اسپیڈ کو تو کم کر دیتی ہے لیکن اس اسپیڈ کو کبھی روکتی نہیں ہے. رکتی کس وقت ہے, جیسے گراؤنڈ آفینسو, جیسے آپ اپنے ضرب عزم کو دیکھ لیں نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں. اب چونکہ ویدر ایسا ہے کہ جب آپ کے گراؤنڈ آپریشن نہیں ہو سکتے, تھوڑا سا پاؤس ہے, تو آپ اپنا ایئر کو یوز کر رہے ہیں ان ٹارگٹس کو بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے جو سینسٹیو رہ جائے. تو یہ لڑائی ابھی تک یمن کے اندر کی لڑائی ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ابھی تک جو بارڈر پہ نہیں آئی ہے. سعودی عرب جو ہے وہ پریمپشن پہ بات کر رہا ہے. سعودی عرب اور یمن کے درمیان آپ نے دیکھا کہ 1200 کلومیٹر کے 1800 کلومیٹر کا بارڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر انہوں نے پیریمیٹر فینس لگائی ہوئی ہے, یعنی اس کو الیکٹرانک پیریمیٹر فینس بھی لگا دیا ہے انہوں نے. 10 فٹ کی اس کو بنا کے جو سعودی آرمی ہے وہ اپنی ڈیفینسو پوزیشنز جو ہیں وہاں چلی گئی ہے. پچھلے دنوں ایک بارڈر گارڈ بھی. تو یہ وار جو ہے جس وقت آپ کہتے ہیں نا کہ جو سعودی عرب پہ امپیکٹ اس وقت آئے گا جس وقت اگر یہ تمام ٹرائبز جو ہیں آپس میں اکٹھے ہو جائیں یا حوثیز کی الٹیمیٹ وکٹری ہو جائے وہ وہاں پہ, اور اس کے بعد پھر وہ فیس کریں اپنا بارڈر کی طرف, یمن اور اس کے بارڈر کی طرف. بڑا ڈیزرٹ, بہت بڑا ڈیزرٹ ہے جو باب الرکاب کے, کون سا اس ڈیزرٹ کا نام ہے, اس طرف ہے. ابھی تک چونکہ لڑائی ادھر نہیں آئی ہے, یمن کے اندر کی لڑائی ہے اور یہ ٹرائبز آپس میں لڑ رہے ہیں. جس وقت تک پوری ڈومینیشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ اس وار کا رخ جو ہے وہ سعودی میں ایک کامنٹ دوں گا کہ ان کا فوکس انٹرنل ڈائنامکس پہ ہے. جو ریجنل اور گلوبل ڈائنامکس ہیں اصل میں ذمہ دار اس سارے سین کے وہ ہیں. جتنی دیر تک وہ نہیں دیکھیں گے یہ اندر کی باتیں کرتے رہیں گے کچھ نہیں. خالد محمود رسول صاحب, پاکستان کا جو کردار ہے اس میں, پاکستان نے چوز کیا ہے ثالث بننے کا. میں یہ جاننا چاہوں گا پاکستان ثالث کیسے بنے گا. سیکیورٹی کونسل نے قرارداد منظور کی ہے کہ جی حوثیوں کو جو غیر ملکی امداد مل رہی ہے اس کو بھی روکا جائے, اور حوثیوں نے جو قبضہ کر رکھا ہے مختلف علاقوں پہ, حوثی اس قبضے کو بھی چھوڑیں. تو کیا پاکستان کا جو کردار ہے ثالث کا, حوثی اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ میرے خیال میں ثالث بننے کا فیصلہ پاکستان نے کیا. واٹس مینٹ بائی دیٹ؟ بھائی ثالث جو ہوتا ہے وہ جو 2 وارنگ فیکشنز ہوتے ہیں یا جو لوگ محاذرائی میں ہوتے ہیں, وہ اگر کسی بندے کو اپروچ کر کے کہیں کہ یار ہمارا یہ معاملہ ہے اس کو آپ سیٹل کروا دیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بندہ ثالث ہو سکتا ہے, وہ ملک ثالث ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کا تو بھائی بنیادی طور پہ جو یمن کے وارنگ فیکشن ہیں ان کے ساتھ نہ کوئی روابط ہے, نہ کوئی اس کے اوپر انفلوئنس ہے, اور نہ انہوں نے ابھی تک ہمیں اپروچ کیا, نہ ہماری یہ کیپیسٹی اور سخت ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی انصاف کے پلڑے میں ہم کر سکیں. پوزیشن میں لگتے ہیں آپ کو کہ ہم ثالثی کر سکتے ہیں, ہمارے اپنے اتنے مسئلے مسائل ہیں. وی آر سو کلیئرلی الائنڈ ود سعودی عربیہ کہ ہم تو بنیادی طور پہ پارٹ بنے ہوئے ہیں یا بننے جا رہے ہیں. تو اس عالم میں نہیں سمجھتا کہ جو یمن ہے اس کے ساتھ ہماری اس طرح کی ایکسیس یا ویٹیج ہے, یا انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے, یا ہم ثالث ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتے ہیں. میرے خیال کے مطابق مسلم ممالک میں ٹرکی ایک واحد ملک ہے جس کے پاس کم از کم یہ کیپیسٹی, کیپیبلٹی اسٹیٹسمینشپ کی بھی ہے, اور اس کا ایک کلاؤٹ اور ویٹیج بھی ہے کہ وہ جتنے وارنگ فیکشنز ہیں اور جو پراکسی وار جن کے لیے لڑی جا رہی ہے ایران اور سعودی عربیہ, ان کے ساتھ بھی اس طرح کے روابط ان کے ہیں, اور یمن کے ساتھ بھی, کیونکہ ہسٹوریکلی وہ اس ایریا کی سپر پاور رہے ہیں کہ وہ اس ڈائنامکس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. کسی سٹیج کے اوپر وہ لیڈ لے سکتے ہیں اور وہاں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا رول کر سکتا ہے. لیکن ایز فار ایز دی ثالثی از کنسرن, مجھے تو اس کانسیپٹ پہ بنیادی طور پہ ہنسی آتی ہے. ہمیں کون کہہ رہا ہے ثالث بننے کے لیے, اور ہماری کیا مطلب ہے کہ واٹ آر دی کوالیفیکیشنز کہ یمن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بنیادی طور پہ گیدڑ بھبکی دی ہے سعودی عرب میں, اس سے ابھی تک معافی ترلا کر کے تو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں. اب جو بندہ اس وقت جو ہے وہ سارٹیز بھجوا رہا ہے, بمباری کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہم شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں, اور ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ثالث بننے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. او بھائی یہ تو میرے خیال کے مطابق ہے ہی بڑی مزہ خیز بات. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا خالد صاحب سے, آداب کے ساتھ. بات یہ ہے کہ پاکستان یا کوئی ملک اس طرح کی سچویشن میں
وہ ڈیمانڈ کریں نہ کریں ثالث، آپ ثالثی کا کردار ادا خود کر کو سکتے پیش ہیں، کرنا چاہیے، سمجھا سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ خود کو پیش کرنا نہیں جی، چاہیے، سمجھا سکتے ہیں جی کہ اس کا یہ نقصان ہوگا اگر آپ یہ کام کریں. لیکن پر سر سوال یہ ہے کہ ہم اچھا ثالث بن سکتا ہے میرے پاکستان؟ ایک منٹ میں بات یہی کرنے لگا ہوں، صرف پاکستان نہیں، میرے خیال میں 3 ملک ہیں جن کا بڑا رول بنتا ہے اور وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی ثالثی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پیس لے کے آنا. ایران ہے، ٹرکی ہے اور پاکستان ہے. ایران نے تو یہ کہا ہے برملا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صلح صفائی ہو جائے اور ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے تاکہ یہ جو فیکشنز ہیں اس کے اندر ان کو بھی ہم اکٹھا کر سکیں اور اس جنگ کو روک سکیں. ایران کا تو یہ کیٹیگوریکل بیان آ چکا ہے. بالکل صحیح. ٹرکی بھی شاید یہی چاہتا ہے اور میرا خیال ہے پاکستان بھی یہی چاہتا ہے. اور اگر 3 خطے کے بڑے ملک جی ایک چیز پہ متفق ہیں جی تو کیا یمن کو اور سعودی عرب کو منا نہیں سکتے؟ میرے خیال میں دونوں پہ اثر کوشش کی جا سکتی ہے، مانے یا نہ مانے وہ تو ان پر. پروفیسر مجھے پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں چائنی پریزیڈنٹ، تو اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. 20 سے 21 اپریل کو ان کا دورہ کنفرم ہوا ہے پاکستان آنے کا. ان کے دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر تناظر میں؟ دیکھیے ان کا دورہ تو بیسکلی پوسٹ پون ہوا تھا جی، جو انہوں نے پہلے 2 بار ان کا دورہ پوسٹ پون ہو چکا ہے. اور مزے کی بات، مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ چائنیز پارلیمنٹ کے جو چائنیز گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے موقف یہ آیا تھا کہ ہم نے کنفرم نہیں کیا تھا، پاکستان میں ہی رومرز تھے. یہ بہرحال یہ تو کوئی اخباری بیانات بھی آتے ہیں، بعض کا پری میچور باتیں نکل جاتی ہیں، ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس دورے کو میری نظر میں اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی بعض اوقات ہم دیتے ہیں. یہ دورہ کافی حد تک سیریمونیس ہوگا، اس کے رزلٹ میں بہت سارے واقعات ہوں گے نہیں، سائن بے شک ہو جائیں. صحیح. میرے خیال میں جتنی دیر تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے کوئی دوسرا ملک ہمارے ساتھ سسٹینیبلی کسی پروجیکٹ پہ، بڑے کام پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چائنا سمیت. لیکن ایک تھوڑی سی کمپلشن ضرور ہے، جو ہماری ریجنل ڈیولپمنٹ کی کنڈیشنز ہیں یا ریکوائرمنٹ ہیں، جیسے گوادر پورٹ ہے یا جو ہائی وے بننی ہے، یہ ایسی ریکوائرمنٹ ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جگہ اہم ہوں گی، چائنا کے لیے بھی اہم ہے، رشیا کے لیے بھی اہم ہے، خطے کے لیے اہم. صاحب انتہائی ادب کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. مجھے دونوں مہمانوں کا بھی پوائنٹ آف ویو جان. برگیڈ صاحب، گزشتہ 9 سالوں میں پہلا چائنا کا پریزیڈنٹ ہوگا جو پاکستان آئے گا. اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس دورے میں سعودی اور یمن کی جو موجودہ صورتحال اس حوالے سے بھی کچھ فیصلہ کیا جائے گا؟ پہلی بات تو اصولی بات تو یہ کہ کسی بھی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا دورہ کسی بھی ملک میں ایک سگنیفیکنس کا حامل ہوتا ہے، اور جس ملک میں وہ جا رہا ہوتا ہے وہ اس ملک کے لیے عزت کا باعث بھی ہوتا ہے. بالکل کہ آپ کے وہ ملک کا بالکل. اور چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اخباروں میں پڑھ چکے ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کچھ پائپ لائن میں ہیں، کچھ کے معاہدے ہوئے ہیں، کچھ کمیشن ہونا ہے، کچھ کمیشن نہیں ہوں گے. اور میری نظر میں سب سے اہم پروجیکٹ جو ہے وہ چائنیز کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، خطے کے لیے تو ہے ہی لیکن پاکستان اور چائنیز کے لیے وہ ہے گوادر پورٹ کا پروجیکٹ. اور گوادر پورٹ کے پروجیکٹ پہ کافی پروگریس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اکنامک کوریڈور بنانا ہے اور جس طرح اس نے چلنا ہے اور جا کے لنک کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. آخری 30 سیکنڈ ہے. خالد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو چینی صدر کے دورے کے حوالے سے؟ میرے خیال کے مطابق جی چائنا کے ساتھ ہمارے سیاسی اور معاشی لیول پہ بہت گہرے تعلقات ہیں اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں بھی، اور پاکستان اور چائنا کی اکانومی بھی کافی حد تک انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو میجر انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اس کا زیادہ تر سورس جو ہے نا وہ چائنا سے آ رہا تھا. اس کے بارے میں الگ سے اور بہت سارے سوالات ہیں، وقت ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میرے خیال کے مطابق یہ موقع اہم ہے. کم از کم وہ جتنی باتیں کی جا رہی تھی وہ کسی مقام پہ پہنچیں گی. بہت شکریہ خالد محمود رسول صاحب. بریگیڈیئر غضنفر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر حفیظ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین، چین کے صدر وزیر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. 9 سال بعد پاکستان میں کوئی بھی چینی صدر آ رہا ہے، 9 سال کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج بات کی سعودی اور یمن کی صورتحال کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے بھی آج اعلیٰ سطحی اجلاس میں بریفنگ دی ہے. امید ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار اپنایا ہے اس ثالثی کو اچھے طریقے سے اپنائے، اور ہم چاہتے اب یہی ہیں کہ پاکستان کے ثالث بنتے ہوئے اس معاملے کا کوئی پرامن حل نکلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.